अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आमिर ख़ान। नाजरीन, आज एक इशू जो कि मैं रेस करना चाहता हूं, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी फैल चुकी है, काफ़ी वायरल हो चुकी है। उसकी हकीकत क्या है, उसके फैक्ट एंड फिगर्स क्या है, वो हम लोग आज अपने प्रोग्राम में क्लियर करेंगे, वो आप लोगों को हम लोग बताएंगे। जनाब, इशू है कि इस्लामिया कॉलेज पेशावर की एक तालिब इल्मा ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में और वज़ीर आज़म सिटीज़न पोर्टल पे शिकायत दर्ज की है। शिकायत कुछ यूँ थी कि उसकी पोजीशन आ रही थी फर्स्ट, यानी कि टॉपर थी वो, और उसके थीसिस सुपरवाइज़र ने उससे कुछ डिमांड किए और उस डिमांड को मुकम्मल ना करने पर उसकी पोजीशन सेकंड कर दी गई और उसको गोल्ड मेडल से महरूम किया गया। जबकि उस तालिब इल्मा ने फिर शिकायत दर्ज की, इंक्वायरी बैठी और उसके बाद रीचेकिंग हुई, री एवेलुएशन हुई, जिसके बाद उस तालिब इल्मा को उसकी पोजीशन और गोल्ड मेडल का हकदार करार दिया गया। जनाब, बात कर रहे हैं हम लोग इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर की तालिब इल्मा का नाम था हसीना जहांगीर, जो कि 2014 और 16 के बैच में पाक स्टडी की तालिब इल्मा थी, रेगुलर तालिब इल्मा थी, और जिसका CGPA 3.84 आउट ऑफ 4 आया था। थीसिस सबमिशन के दौरान उसके सुपरवाइज़र बकौल उसके जो उसने मुख्तलिफ़ लेटर्स जो है वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट और वज़ीर आज़म वज़ीर आला को और मुख्तलिफ़ जगहों में इरसाल की हैं। उसके मुताबिक उसके थीसिस सुपरवाइज़र और डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर नौशाद ख़ान जो था, उन्होंने 1 लाख रुपए और साथ में डिनर का मुतालबा किया था, जिसके इनकार के बिना पर उसको अपनी पोजीशन से मुस्तस्ना कर दिया और उसको सेकंड पोजीशन दे दी गई। जनाब, सारे डॉक्यूमेंट्स जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है, जो री एवेलुएशन के बाद उसको पोजीशन दी गई, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं इस वक्त आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। जो उन्होंने जो इस तालिब इल्मा ने स्टाम्प पेपर जो लिखा था, जो इसने शिकायत दर्ज की थी, वो सारे इस वक्त मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा इसकी पोजीशन की जो स्लिप है, जिस पर पहले फर्स्ट लिखा गया था, फिर उसको मिटाकर सेकंड कर दिया गया था और टॉपर को भी इस तरह मिटा दिया गया था, वो इस वक्त स्क्रीन पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे दोनों पार्टी से, डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे और हसीना जहांगीर साहिबा से भी बात करेंगे। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों का मौक़िफ़ जानेंगे कि क्या वजह है आखिर कि ये 2016 का केस, 2016 में जो वाक़या हुआ था, वो 2020 में इतना वायरल हो रहा है, इतना सामने आ रहा है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास मौजूद है प्रोग्राम में डॉक्टर नौशाद ख़ान, जो कि इस वक्त VC है इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी के, और उस टाइम जब ये केस फाइल हुआ था तो ये उस टाइम चेयरमैन थे डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये स्टूडेंट से मुतालबा करना थीसिस के हवाले से, ये एक केस सामने आया है, इसके हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? इसके बारे में मेरे ख्यालात ये हैं कि इट्स अ फेक एंड बोगस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय 3-4 प्रोफेसर्स ऑफ इस्लामिया कॉलेज पेशावर। अच्छा। 3-4 प्रोफेसर्स कौन है? ये इस्लामिया कॉलेज के अंदर जो एक करप्ट माफिया है, ये उसी माफिया के लीडर्स हैं। एंड व्हेन आई टुक ओवर एज वाइस चांसलर, मैंने देखा कि वो लाखों में जो है करप्शन हो रही है और बड़ी बीमारी भी हो रही है, तो फिर जो है मैंने उसको रोकने की कोशिश की। ये लोग जो थे, ये की पोस्टों पर बैठे हुए थे कई सालों से, मैंने इनको हटाया और वो करप्शन बंद करने की कोशिश की, तो उन्होंने रिएक्शन के तौर पे मेरे खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया सोशल मीडिया में। कमेंट्स करते थे पहले, फिर सोशल मीडिया में, फिर अखबारात में, फिर अब ये नहीं बात। अब मैं पहले ये कहता था कि इन लोगों की जो कमेंट्स है उनके ऊपर कमेंट करना मैं अपना तौहीन समझता था, इसलिए मैं जो है खामोश रहा। लेकिन ये लोग जो है रोजाना नए नए ड्रामे करते हैं। अब मैंने ये किया कि फिर मैंने जो हमारे हाई अफसर है उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि सर, ये सिचुएशन है, यहाँ पे करप्ट माफिया है, मुझे काम करने नहीं दे रही है, प्लीज आप कुछ करें। तो उसके नतीजे में गवर्नर इंस्पेक्शन टीम और माशाल्लाह निहायत ही जो है अनपिशानी के साथ ही कमेटी काम कर रही है। इस वक्त मैंने जो मौजूदा केस है, इसमें यूनिवर्सिटी
نے ایک ہائی لیول کی کمیٹی بنا دی ہے. وہ کمیٹی کام کر رہی ہے. انشاءاللہ اس کے جو بھی رپورٹ آئی اس کو ہم پبلک کریں گے. اور یہ جو کلپریٹس ہیں ان کو انشاءاللہ ہم جو ہے کردار تک پہنچائیں گے. ان کو ہم لیگل نوٹسز دیں گے اور ہم ان کو انشاءاللہ سو کریں گے. ڈاکٹر صاحب اگر سوشل میڈیا پر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پر آپ کی طرف سے کچھ بھی نہیں آ رہا. اگر میڈیا میں بھی ہم لوگ دیکھیں ٹکرز جو چل رہے ہیں, جو نیوز چل رہی ہیں, اور سوشل میڈیا پر بھی آپ کی طرف سے کچھ نہیں آ رہا بلکہ آپ کے اگینسٹ بہت زیادہ چیزیں آ رہی ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس میں کوئی بات چھپی ہوئی ہے؟ دیکھیے یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو. ان کے پاس جو کچھ ہے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں اس سے مطلب زیادہ کچھ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک دو کمیٹی بنی ہے وہ کام کر رہی ہے, تو مطلب اس کی رپورٹ آنے سے پہلے کچھ بتانا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس وہ تمام ثبوت موجود ہے, وہ ریکارڈ موجود ہے جو کہ ہم پھر کمیٹی کے سامنے اور جو بھی اس میں کوئی انکوائری, میں تو ہر جگہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی سب سے بڑا ادارہ ہے انویسٹیگیشن کا, پروب کا, وہ آئے اور وہ دیکھ کے ہم ان کو ریکارڈ دیں گے. وہ خود فیصلہ کریں کہ ڈاکٹر نوشاد جو ہے جو کہ آئے اسلامیہ کالج میں فار دی لاسٹ 24 ایئرس ڈاکٹر نوشاد سے مدار ہے یا نہیں ہے. اگر میں نہ ہوں اور اگر میں سرخو ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ لوگ ہم ان کو سو کریں گے, ان کو لیگل نوٹس دیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال, چونکہ پروگرام کا وقت کم ہے, ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک رسید ہمارے پاس اس وقت موجود ہے کہ جس پر اس اسٹوڈنٹ کا نام بھی لکھا ہوا تھا اور پہلے لکھا ہوا تھا کہ فرسٹ پوزیشن ٹاپر, اور اس کے بعد اس کو مٹا کے سیکنڈ پوزیشن کیا گیا تھا. اس حوالے سے آپ یہ میرے وہاں پہ میں نے اگر آپ دیکھیں اسی کے اوپر میں نے 2 دستخط کیے تھے. وہ میرا قصور یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں اس کی ہمارے پاس ہے. وہاں پر میں نے 2 جگہ دستخط کیے اور اس کے ساتھ ڈیٹ بھی ڈالی ہے. یہ میرٹ سرٹیفکیٹ کے لیے جو ہماری کینڈیڈیٹ, دیکھو یہ 2014 اور 16 کا سیشن ہے, تو اگر یہ کینڈیڈیٹ خود ہوتی تو پھر یہ 17 میں کرتی, 18 میں بات کرتی, 19 میں بات کرتی. لیکن 20 میں آ کر جب میں نے اسی بنا تو پھر سامنے آ گئی. وہاں پہ یہ کلیم کرتی رہی. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ آئی ایم دا ٹاپر لکھا ہے. تو اگر ہمارے پاس جو اوور آل ریزلٹ ہے, دیکھو ریزلٹ میں ڈکلیئر نہیں کرتا ہوں, وہ کنٹرول کا کام ہوتا ہے, سیمسٹر سسٹم ہوتا ہے, ہر سیمسٹر کا ریزلٹ ہوتا ہے, پھر اس کا اوور آل ہوتا ہے ریزلٹ. تو انہوں نے کلیم کیا تھا کہ آئی ایم دا ٹاپر. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا یو آر ناٹ دا ٹاپر, یو آر سیکنڈ پوزیشن ہولڈر ان دا کلاس. آپ کلاس میں سیکنڈ ہے, یہ ٹاپر نہیں ہے. میرے اوپر لوگوں نے کہا کہ دستخط کرو. میں نے کہا میں غلط دستخط نہیں کروں گا. اس کو میں نے خود مٹایا ہے. وہاں پہ میں نے 2 جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں 2 جگہوں پہ مٹایا اور دستخط میں نے کی ہے. یہ ٹاپر نہیں ہے. اس کے ساتھ میں نے لکھا سیکنڈ, شی واز سیکنڈ ان دا کلاس اینڈ شی از سیکنڈ ان دا کلاس. تو یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہے, میرے پاس بھی, آپ کے پاس بھی, سب کے پاس ہے. لیکن ہمارے پاس کچھ اور ڈاکومنٹس آ گئے جو کہ فیبریکیٹڈ ہے, وہ بالکل بوگس ہے. اور اب میرے خیال میں یہ انہوں نے نہیں کیا ہے, یہ جہاں کے لوگوں نے ہمارے اپنے وہ کرپٹ مافیا نہیں کیے جو کہ اسلامیہ کالج میں ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے مطابق یہ ایک فالس ایلیگیشن تھی ڈاکٹر صاحب کے مطابق, لیکن بات ہم یہاں پر ختم نہیں کریں گے, بات ہم آگے لے کے جائیں گے, کیونکہ ایک پارٹی کی ہم نے سن لی ہے تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسری پارٹی کی بھی سنیں تاکہ وہ کیا کہتی ہے اور اس حوالے سے ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ کرپٹ مافیا کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے, اور یہ کیس تھا 2014-16 کا جو کہ ابھی سامنے آیا ہے. تو یہ اس وقت سامنے کیوں نہیں آ رہا تھا, اس حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے حسینہ جہانگیر سے, جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہے. السلام علیکم حسینہ جہانگیر صاحبہ. وعلیکم السلام. آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 2014 اور 16 کا کیس جو ہے وہ ابھی آگے 2020 میں سامنے آ رہا ہے, تو اس کی کوئی خاص وجہ, کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے ہماری پہلے یہ بات ہو چکی ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ کیس لیٹ سامنے آیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ کیس لیٹ اسی وجہ سے آیا ہے, ڈاکٹر صاحب ہی کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے اتنی زیادہ لیٹ اس میں وہ کیا ہے نا, کیونکہ انہوں نے میرا اتنا ٹائم ویسٹ کیا. جب بھی میں جاتی تھی ان سے ریکویسٹ کرتی تھی کہ سر میرا رزلٹ یہ مجھے بتا دے, تو وہ کبھی میٹنگ میں ہوتے تھے, جھوٹ بولتے تھے کہ میں میٹنگ میں ہوں یا میں کہیں باہر گیا ہوں. یہ بات تھی. اچھا, واقعہ کیا تھا؟ واقعہ اگر آپ ہمیں مختصراً بتانا چاہیں ہمارے ناظرین کو.
واقعہ یہ تھا کہ جو اسلامیہ کالج جو اتنا پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے، اس میں یہ ہے کہ اس میں ایسے خالی بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ نوشاد، جو کہ صرف رشوت لینا پسند کرتے ہیں. جب میں تھرو آؤٹ ٹاپر تھی اپنے ڈپارٹمنٹ کی، جب میرا وائبہ ہوا تو یہ اور ڈاکٹر عبداللہ خان صاحب جو اسلامیات کے ایکسپرٹ تھے، ایک تو انہوں نے میرے وائبے کے لیے ارریلیونٹ پرسن کو بلایا جو کہ اسلامیات کے دور میں پاکستان اسٹڈی کی اسکالر تھی. دوسری، جب میرا وائبہ تھا تو ان لوگوں نے مجھ سے 1 لاکھ روپے رشوت دینے کی بات کی، جس کو میں نے ریجیکٹ کر دیا. پھر مجھے کہا کہ مجھے لنچ کروا دے، ہوٹل میں لے جائے. میں نے کہا نو، ایز اے ڈاٹر آف اے پشتون فادر میں اس طرح میرے رولس اینڈ ریگولیشن، میرے کسٹم اینڈ ٹریڈیشن مجھے یہ اجازت نہیں دیتے کہ میں یہ فالو کروں. اس کے بعد یہ تھا کہ انہوں نے پھر کیا ہوا کہ انہوں نے میری جگہ میری جو ریزلٹ تھا اس میں B+ لگا دیا، اور میرے جو مارکس تھا، جو میرے اصل حق جو بنتا تھا، وہ دوسری لڑکی کو دے دیا. اس کے خلاف میں نے ایتھلٹ کمیٹی، وائس چانسلر جو ڈاکٹر حبیب صاحب تھے، انومنی کمیٹی، سب کو میں نے اپلیکیشن دے دی، اور سب کمیٹیوں نے انویسٹیگیشن کی، اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا. جب انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا 12 دسمبر 2017 کو میرا کنوکیشن تھا، اور اس میں گورنر اقبال ظفر جگڑا انہوں نے مجھے گولڈ میڈل پہنا دیا. جب گولڈ میڈل پہنا دیا یہ بات ختم ہو گئی، کیونکہ یہ بات سالو آؤٹ ہو چکی تھی. اس کے بعد مجھے ڈسٹنگوش سرٹیفکیٹ کی ضرورت تھی، جو کہ انہوں نے آپ کے پاس ریکارڈز ہوں گے، جو انہوں نے اس میں پوزیشن اپنے ہاتھوں سے فرسٹ ہٹا کے سیکنڈ پوزیشن لکھ دی. ان کے اس لکھنے کی وجہ سے یہ کیس دوبارہ اٹھ گیا، اور 2017 سے لے کے 2020 تک اب تک میں یہ کیس لڑ رہی ہوں، لیکن مجھے انصاف انشاءاللہ اب مجھے ضرور انصاف ملے گا. دوسری بات یہ کہ میری جو لیکچررشپ کی سیٹ تھی، ان کا جو بیٹا ہے فخر عالم، ان کو وہ تو ڈائلیسس کا پیشنٹ ہے، اس کو تو ABC تک نہیں آتے، اس کو ٹاپر بھی بنا دیا، اس کو لیکچررشپ بھی دے دی پاکستان اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ میں. کیا یہ ہمارا قانون اتنا اندھا ہے کہ اس کالے بیڑے کو کچھ کہہ نہیں سکتا؟ میری تمام گزارش ہے ہائی آفیشل سے، IG پولیس سے، شاہ فرمان صاحب سے، سب سے میری گزارش ہے کہ اس کالے بیڑے کو پکڑے، اس سے سختی سے نمٹا جائے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اور جو اسلامیہ کالج ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے ان کے لیے ایک بالکل ایماندار وائس چانسلر کو تعینات کیا جائے. مطلب کہ آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے ساتھ پوزیشن میں زیادتی کے ساتھ ساتھ آپ کی سیٹ بھی کسی اور کو دی گئی؟ بالکل جی، مجھے ہراساں کیا گیا تھا، اور اس ہراسمنٹ پہ میں نے ہیومن رائٹس میں اپلیکیشن بھی دی ہے، اور انہوں نے مجھے پازیٹیو بات مجھ سے کی، اور انشاءاللہ یہ معاملہ انٹرنیشنل لیول پہ میں اٹھاؤں گی کہ کبھی کسی پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن میں کوئی پروفیسر کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہ کرے. نارملی ایسے واقعات سننے کو آتے ہیں کہ مطلب اسٹوڈنٹس کو ہراساں کیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، لیکن نارملی اسٹوڈنٹس آواز نہیں اٹھاتے. یہ ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں مطلب آپ میں اتنی ہمت آ گئی، آپ اتنا حوصلہ ہے آپ میں کہ آپ نے آواز اٹھائی باقاعدہ میڈیا پر، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں نے اس لیے آواز اٹھائی کیونکہ اس طرح کے اور کالے بیڑے اس طرح کے اسٹوڈنٹس کو ہراساں کرتے، ان کا حق مارا جاتا، تو میں نے اس لیے آواز اٹھائی کہ میں ان سب اسٹوڈنٹس کے لیے گائیڈ لائن بنوں کہ کوئی بھی کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ، کسی فیمیل کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ کرے، نہ ان کا حق مارا جائے، بلکہ فیئر اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے. اور جو کہ اسلامیہ کالج ہے، یہ اتنا عظیم درسگاہ ہے، ان کو میں تباہی سے بچاؤں، ان کے لیے میں ایک ایسا اقدام اٹھاؤں کہ ان کا ایک حق میں ادا کر سکوں، اور ان کا جو تباہی تک یہ پہنچا ہوا ہے ان لوگوں کی وجہ سے، یہ ایک آسانی سے اور صحیح راہ پہ یہ چل پڑے. اچھا، ایک آخری بات چونکہ ہماری ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کچھ کرپٹ مافیا آیا ہوا ہے جنہوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا سٹارٹ کیا ہے اور یہ فالس ایلیگیشن فائل کر رہے ہیں. جی تو ایسا نہیں ہے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں، میں کسی بندے کو بھی نہیں جانتی اسلامیہ کالج میں سوائے 5-6 بندوں کو جو کہ مجھے پڑھا چکے ہیں. میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی ہے، اور میں کیوں کوئی ایسی بات کروں گی جو بے بنیاد ہو. انہوں نے جو میرے ساتھ کیا، میں نے آواز اٹھائے، اس سے کمیٹی ہر چیز حرکت میں آ گئی. میرے وزیر اعظم سے پورٹل سے میں نے اپلیکیشن ان کو بھجوا دی، ہر ایک چیز پراپر طور پر حرکت میں آ گئی، اور یہ بات ہے کہ اب انشاءاللہ انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ حسینہ جہانگیر صاحبہ ہمیں وقت دینے کے لیے. جی جناب، یہ تھی حسینہ جہانگیر صاحبہ جس نے بتایا کہ اصل واقعہ کیا تھا، اور نہ صرف ان کی پوزیشن بلکہ
ان کی سیٹ جو وہ مستحق تھی ٹیچنگ کے لیے، تو اس پر انہوں نے اپنے صاحبزادے کو بٹھا دیا. یہ ایک نئی بات ہمارے سامنے آئی ہے. تو یقیناً مختلف انسٹیٹیوٹس میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، مختلف باتیں سامنے آتی رہتی ہے، لیکن اس پر کوئی خاطر خواہ عمل درآمد نہیں ہوتا. ابھی دیکھیں گے کہ اس کیس پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے، کون حق پر ہے اور کون کلپریٹ ہے. تو یہ پتہ چلے گا جب یہ کیس عدالت میں جائے گا اور وہاں پر ثبوتوں کے مطابق فیصلہ ہوگا. لیکن یقیناً یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، ایک بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے کہ ایک فیمیل اسٹوڈنٹ اٹھ کے اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، سامنے کون ہے، لیکن انہوں نے آواز اٹھائی. ناظرین، نیوز ویوز میں اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ عامر خان کو دیجیے اجازت. نیوز ویوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایشوز ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی ٹاپک پر پروگرام کروں، کسی خاص ٹاپک پر پروگرام کروں، تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں viewsnews07@gmail.com پر. اب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے گھروں میں محفوظ رہیں. اللہ حافظ.